बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मुआशरे जब पनपते हैं तो कौम में तब्दील होते हैं। कौम का वजूद रियासत को जन्म देता है और यूं ऐसे बाज़ाब्ता, मजबूत और मुनज़्ज़म मुआशरे मार्ज़ वजूद में आते हैं जो सिर्फ बासलाहियत ही नहीं होते बल्कि अपनी सलाहियतों को भी बरूए कार लाते हैं। मगर वतन अजीज़ के मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी महज थम सी गई है, ख़यालात पर इंजमात तारी है, अमल का जज्बा मांद पड़ चुका है, तारीकी गहरी होती जा रही है और रोशनी का हर मंबा अपनी सकत खो रहा है। तारीख गवाह है कि सियासी पार्टियों का वजूद में आना किसी मुआशरे के बासियों का एक बहुत फितरी अमल होता है, लेकिन कुदरत के करिश्मे देखिए कि आम इंतखाबात का मौसम करीब आते ही हमारे यहाँ अचानक बगैर किसी सोच, नजरिए या फितरी तालमेल के एक के बाद एक सियासी पार्टी पैदा होती है और वक्ती मफादात को सामने रखते हुए कौलो करार की चाशनी से लबरेज ऐसे सियासी इत्तेहाद होते हैं कि अकल दंग और जबान गूंग हो जाए। नाज़रीन, आज की बात यह है कि नून लीग की ग्रैंड इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें, नवाज शरीफ के बलूचिस्तान में डेरे, मुल्क भर में सियासी हलचल, नून लीग और बलोच कौम परस्त जमातों के बड़ों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा अजीज रही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ का लाडलापन पीपल्स पार्टी को खटकने लगा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती उरूज पर है। नून लीग के लिए लाहौर में बहुत मुश्किलात हैं। बिलावल भुट्टो का तंज, बेहतर है पंजाब पर फोकस करें, बिलावल का नवाज शरीफ को मशवरा। सवाल ये है कि नून लीग की सियासी रवश से पीपल्स पार्टी परेशान क्यों है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा में इसराइली हमले छठे हफ्ते में दाखिल, निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी हैं। जबालिया कैंप, खान यूनिस में रिहायशी मकानात पर इसराइली अफवाज की बमबारी जारी। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि जंगी जराइम की तहकीकात की जाएं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, अमीर अब्बास साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर बेग चुगताई साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। रिजवान रजी साहब, इस वक्त बलूचिस्तान मुल्क की सियासत का महवर बना हुआ है। सियासतदानों को बलूचिस्तान हमेशा आम इंतखाबात के वक्त ही क्यों याद आता है? देखिए, बलूचिस्तान की ना एक यूनिक कंपोजिशन है। यहाँ पे जो सरदार हैं वो अंग्रेज़ के दौर से भी पहले के चले आ रहे हैं, ख़ानदानी उनके राजवाड़े हैं। वहाँ से वो नाम नहाद इलेक्शन की सूरत के अंदर जीत के आते हैं। वैसे हैरत की बात यह है कि जो ताज़ा तरीन सेंसस है उसके मुताबिक बलूचिस्तान की आबादी 1,49,00,000 है और उसमें से 1,40,00,000 शहरी इलाकों में रहते हैं। इसके बावजूद भी हम वहाँ पे शहरी इलाकों वाला कोई पैटर्न नहीं देख पाते इलेक्शन के अंदर। महवर ये इसलिए बना हुआ है कि आपने जैसा कि अभी अपने इंट्रो के अंदर फतवा जारी फरमा दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाडले हैं, तो लाडले जो हैं इनके इक़्तिदार की बसात लपेटने का आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान से हुआ था। बलूचिस्तान की असम्बली में एक भी सीट ना रखने वाले जनाब आसफ अली जरदारी साहब इनके ख़िलाफ़ उस बगावत के अलम बरदार बने थे और उसके बाद बलूचिस्तान से इक़्तिदार PMLN का ख़त्म हुआ और फिर जनाब सारे मुल्क से ख़त्म करके नवाज शरीफ साहब, सारे मुल्क से तो बाद में ख़त्म हुआ, नवाज शरीफ साहब जेल भिजवा दिए गए। तो इसीलिए जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू किया जा रहा है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब सिम्बॉलिकली वहीं से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं जिसको हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये बयानिया की एक कामयाबी है उनकी कि वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और ज़ेर बहस होना ही मैटर करता है, भले आप पॉजिटिवली डिस्कस हो रहे हों या नेगेटिवली डिस्कस हो रहे हों। कुछ अर्सा पहले तक, जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए थे इस मनसब के ऊपर, जनाब इमरान खान साहब मुतमक्कन थे, चेयरमैन PTI मुतमक्कन थे। अब नवाज शरीफ साहब मुतमक्कन हैं। तनकीद भी हो रही है तो उन पे हो रही है और तारीफ़ भी हो रही है तो उनकी हो रही है। तो वो सेंटर बने हुए हैं इस वक्त मीडिया डिस्कशन का। लेकिन बलूचिस्तान से आगाज़ होने का मेरे ख़्याल में, या बलूचिस्तान को ज़ेर बहस आने का मेरे ख़्याल में ये है कि वो तमाम लोग जो कि नादीदा कुव्वतों ने डंडे मार मार के PMLN से निकाले थे, अब उनको दोबारा घेर घार के
اور ڈنڈے مار مار کے دوبارہ پی ایم ایل این کے اندر بھیجا جا رہا ہے. اچھا ناصر بیگ چغتائی صاحب، جس طرح سے ابھی رضی صاحب بات کر رہے ہیں، باپ پارٹی نے ہی نون لیگ کی صوبائی حکومت گرائی، اب پھر نواز شریف بی اے پی سے ہاتھ ملانے کوئٹہ جا پہنچے ہیں، کیوں ہے اتنی امپورٹنٹ باپ پارٹی؟ رضوان صاحب نے فتویٰ دے دیا تو اس کے بعد میں کیا عرض کر سکتا ہوں. بیگ صاحب ایسے ظلم نہ کریں. میں ایک طالب علم ہوں اور سیاست کے بھی طالب علم ہوں، ثقافت بھی دیکھی تھوڑی بہت سی، بلوچستان بھی تھوڑا بہت سا دیکھا ہے. آوران سے کراچی تک آیا ہوں، آئی روڈ، پورا بلوچستان بھی دیکھا میں تھوڑا سا. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بلوچستان کو استعمال کیا جاتا ہے تو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، لاڈلا تبدیل ہو جاتا ہے، سماج تبدیل ہو جاتا ہے، اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اکثریت تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو صورتحال ہے یہ آج کی نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. اس میں صورتحال اوورآل بلوچستان کی ہے. کبھی باپ بنتا ہے وہاں، کبھی ماں بن جاتی ہے، کبھی بڑا بھائی بن جاتا ہے، کبھی دادا بن جاتا ہے، کبھی ثناء اللہ زہری ہوتے ہیں، کبھی جنرل بلوچ ہوتے ہیں، کبھی عبدالقدوس ہوتے ہیں، کبھی آزوگزئی ہوتے ہیں. تو آج پھر وہی لوگ، بالکل صحیح کہا رضوان صاحب نے، کہ آج انہی لوگوں کو پھر ڈنڈے مار مار کے ایک دوسری پارٹی میں بھیج جا رہا ہے. تم وہاں غلط چلے گئے تھے، اب یہاں جاؤ. میرا اپنا خیال یہ بہت سنجیدہ کرنی ہے کہ بلوچستان میں نہیں، پاکستان میں انتخابی نظام سڑ چکا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، یہ فرسودہ ہو چکا ہے، دیمک لگ چکی ہے اس کو. آپ بلوچستان میں 1000 ووٹ 500 ووٹ لینے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جیت گیا. اور ابھی جو آپ نے فگر بتایا شہری علاقوں کے، دیہی علاقوں کے، تو دیہی علاقے مر گئے سب. کیا کوئی نہیں ہے خزدار میں، مکران میں اور ان کے دیہی علاقوں میں؟ جا کے دیکھیں نا حالت کیا ہے آج بھی. اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، مسلم لیگ بھی کہتی ہے، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ بڑا کام کیا ہم نے بلوچستان میں. یار سڑکیں عوام کا نام نہیں ہے، عوام کے لیے بہبود کا کام، ان کا روزگار ہے، ان کی روٹی ہے، ان کی تقدیر ہے، ان کی سلامتی ہے. سب سے بڑا سوال سلامتی کا ہے ان کی. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو بلوچستان میں رہا کرتے تھے، ان کا حق کہاں گیا. تو یہ سب باتیں بڑا لمبا ہو جائے گا معاملہ، لیکن بلوچستان میں بالکل رضی صاحب سے متفق ہوں کہ ڈنڈے مار مار کے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ اب آپ یہاں جاؤ. سلمان حافظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں صرف انتخابات کے وقت ہی بلوچستان یاد آتا ہے سیاستدانوں کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہا کہ ہمارا انتخابی نظام گل سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، میں تو اس پورے سیاسی نظام کی بات کرتا ہوں. اب نہ اس کا کوئی اصول ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عوامی مفادات پہ مبنی سیاست ہے. یہ اقتدار کی ایک جنگ کا ایک منظرنامہ ہے، اور اس میں کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست. اب آپ دیکھیے نا، جو مریم نواز کا تاریخی جملہ آپ کو یاد ہے نا، کہ باپ تو اس وقت باپ بنتا جب ان کے پیچھے اوپر ایک باپ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اسی باپ سے یہ آشیرواد لینے جا رہی ہیں، اور انہی سے ان کو وہاں پہ کوئی مطلب مزید سوغات ملے گی، اور کن کے کہنے پہ جا رہی ہیں، یا جیسے ناصر بیگ چغتائی صاحب نے، رضوان رضی صاحب نے کہا وہ کن کے کہنے پہ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ سارا سرکس جو ہے ہم نے خود اپنی سیاست کا اور جمہوریت کا مذاق بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیے اب وہی الیکٹیبلز کس طریقے سے بڑی شاندار طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر واپسی ہو رہی ہے. کون سے الیکٹیبل؟ جو کل تک پی ایم ایل این کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آج وہ ایک پہلو میں ادھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے پہلو میں نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں وہ فتویٰ دینے والے بھی موجود ہیں. اچھا، یہی انتخابی اتحاد کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پیپلز پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، انہوں نے جو انتخابی اتحاد کیے، مسلم لیگ کاف کے ساتھ کیا، اور شیخ رشید کے ساتھ کیا، اور باقی جماعتوں کے ساتھ کیا، ہمیں اس میں بھی کافی تضادات نظر آئے. پیپلز پارٹی کے بھی دیکھیے، اب 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد اب ماشاءاللہ وہ 16 ماہ کی حکومت کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور آج بلاول صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب میں تو اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑ لوں گا, وہ بھی اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑ لیں. بلاول صاحب سے کہیں نا لاہور کی نشست سے آ کے اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑ لیں, پتہ چل جائے گا بلاول صاحب کہاں کھڑے ہیں پنجاب میں آ کے. کہ میں اپنی 15 ماہ نہیں وہ 15 ماہ کی کارکردگی لاہور والے بتا دیں گے نا, وہ 15 سال کی کارکردگی. کل جو رضوان رضی صاحب نے کہا کہ 53 برس کے بعد بھی ان کا بیانیہ کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, نہ معاشی مسائل کا, نہ سیاسی مسائل کا, نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, نہ وہ اصلاحات جو ہمیں درکار ہیں. یہ سب ایک بلیم گیم کے اندر کھیلیں گے. ابھی بھی آپ ایشو کیا آئے گا, عمران خان کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, زرداری کرپٹ ہے, بلاول کرپٹ ہے, فضل الرحمان کرپٹ ہے, ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہوگی. اسی کے اوپر سارا نیریٹو بلڈ ہوگا اور اسی کے اوپر بلڈ کر کے جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سکور کریں گے, ووٹروں کے ساتھ ایک جذباتی کیفیت کے اندر ان کو مبتلا کریں گے اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے. اور ان کو پتہ ہے یہ الیکشن ہم نے عوام کے ووٹوں سے نہیں جیتنا, یہ پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپیس دے, یہی بلاول صاحب کا مطالبہ ہے, یہی عمران خان کا مطالبہ ہے, یہی پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے, اور یہی فضل الرحمان بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں سپیس دیں, ہم آپ کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے یہ پورا کا پورا سیاسی انتخابی نظام جو ہے یہ اسٹیک پہ لگ گیا ہے, یہ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے, یہ پیسوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہ فرنچائز کمپنیوں کی ماڈل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس لیے میں تو ذاتی طور پر اس قسم کی ریفارمز چاہیے اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو درست ٹریک کے اوپر لانا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اقتدار کی پالیٹکس میں جا کے جڑ جائیں اور اس کے بعد اس کو ڈس اون کرنا شروع کر دیں. اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, مخلوط حکومت بنتی ہے, اتحادی حکومت بنتی ہے, ہر بندہ اس کے اندر انجوائے کرتا ہے, ہر طرح کی امارات, ہر طرح کے وسائل, ہر طرح کے کام, اور جب اس حکومت کی ناکامی کا ملبہ آتا ہے تو وہ سارا کا رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور یہ جو ہم نے ایک نیا ماڈل ڈیولپ کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صوبے بانٹ دے, ایک جماعت کو ایک صوبہ دے دیں, 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 اور اس کے بعد مرکز میں ایک لنگڑی لولی اپاہج قسم کا جو ہے نا ایک نظام لے آئیں تاکہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے پاس رہے. تو ایسے جمہوری نظام سے, ایسے انتخابی نظام سے, ایسے پارلیمانی نظام سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان سیاسی اور معاشی اور ریاستی بحران سے باہر نکل سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا. میں تو ان انتخابات کے نتیجے میں بھی ایک بڑا بحران دیکھ رہا ہوں, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ہم ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب, نواز شریف صاحب نے باپ پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت تانے دیے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب پھر بی اے پی سی ہاتھ میں لانے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں, کیا کہیں گے آپ, کیوں ہے اتنی امپورٹنٹ باپ پارٹی؟ چغتائی صاحب اور سلمان عابد صاحب نے کافی باتیں کور کر دی, میں ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن میں ان کو نہیں دہراتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت, میں وداؤٹ اینی ایکسیپشن بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک جماعت نہیں, میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں, یہ جو پالیٹکس کے اندر ڈیفینیشنز ہیں ان کو اپنے مفاد کے تحت تبدیل کرتے ہیں. اگر کسی کو ساتھ میں لانا ہے تو کہہ دیں گے قومی مفاد ہے, جب اس کو دھکے دے کر نکالنا ہے, ٹھڈے مار کے نکالنا ہے تو کہیں گے یہ بھی قومی مفاد ہے. پھر اسی کو کل کو دوبارہ سے گلے میں لا لینا ہے, یہ بھی قومی مفاد ہے. پھر اسے گلے پڑ جانا ہے, یہ بھی قومی مفاد ہے. تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ نواز شریف جب 2006-07 میں واپس پاکستان آنا چاہتے تھے پرویز مشرف کے دور میں, تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک اردو سروس کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ میاں صاحب آپ واپس جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں جا کے لوگ چاہیے ہوں گے, کینڈیڈیٹس ہوں گے, کیمپین ہوگی, تو جو لوگ خواف لیگ میں اس وقت ہیں, کنگز پارٹی میں, اور جو کسی زمانے میں آپ کے تھے اور وہ پھر ایک ڈکٹیٹر مشرف کے ساتھ مل گئے, تو کیا آپ ان کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لیں گے؟ تو نواز شریف صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو میں اپنی پارٹی میں شامل کروں. جیسے میاں صاحب آئے, وہی دانیال عزیز, وہی امیر مقام, وہی ماروی میمن, وہی پورا کا پورا زید حامد, سارا پرویز مشرف کو اگلے 100 سال تک اقتدار کی قسمیں کھانے والے وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کا آپ دیکھ لیں, وہ بھی ایک روایت ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے ان کو کہا, میاں صاحب کو کہا کہ ناسور, پھر میاں صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا لیا پی ڈی ایم میں صرف بغض عمران میں. اسی طرح عمران خان نے بھی ایم کیو ایم والوں کو کیا کچھ کہا تھا, کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنوانے تھے, الطاف حسین کے خلاف کیس برطانیہ تک لے کر گئے عمران خان, اسی ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لیا. اسی ایم کیو ایم نے عمران خان کی پیٹھ پہ سب سے پہلے چھرا گھونپا یوں لایا. بالکل ٹھیک ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, ان سب کے ساتھ. اسی بلوچستان عوامی پارٹی نے عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, بالکل ٹھیک گھونپا, یہی ہونا چاہیے. اسی بلوچستان عوامی پارٹی نے سردار ثناء اللہ زہری کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا نواز شریف صاحب کے, بالکل ٹھیک ہوا ان کے ساتھ.
اور پیپلز پارٹی انہی کو ساتھ لا کے یہ چیئرمین سینٹ لا کے بنوا دیا. یہ نہیں سیکھنے والا طبقہ, یہ طبقہ سیکھ ہی نہیں سکتا. ان کا پولیٹیکل مادہ اتنا پلیوٹ ہو چکا ہوا ہے میڈم, اتنا پلیوٹ ہو چکا ہوا ہے, اتنا کنٹامنیٹ ہو چکا ہے, اتنا ڈی ہیومنائز ہو چکا ہوا ہے پولیٹیکل میٹیریل کہ آپ ان سے امید نہ لگائیں کسی سے کہ وہ یہ کم از کم اقتدار کے لیے دیکھیں کمپرومائزز ہوتے ہیں. مانا کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں, مانا کہ اس میں آپ کو اپنے لیے گنجائش نکالنی ہے, راستہ نکالنا ہے آگے بڑھنے کا, کیونکہ پاور کا ایک فارمولا ہے کہ بغیر پاور جو ہے وہ پالیٹکس از نتھنگ. آپ ساری زندگی سیاست کرتے رہے, اقتدار نہ ملے, وہ بھی کوئی لا حاصل چیز ہے. لیکن کیا آپ اقتدار کے لیے وہ سمجھوتے کرتے ہیں جو اصولوں کے برخلاف ہیں, وہ سمجھوتے کرتے ہیں کہ جو کل کو دوبارہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی کو کاٹیں گے دوبارہ لا کر. آپ کسی اصول پر سمجھوتے کریں نا اگر آپ نے کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ میاں صاحب کو آپ دیکھیے گا کہ یہ میاں صاحب کو یہ ہانٹ کرے گا یہ فیصلہ, جو وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ پہ جا کے سمجھوتا کرنے پر تیار ہوگا. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب, جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, نون لیگ جو ہے وہ گرینڈ انتخابی اتحاد بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے. جو نواز شریف صاحب کا اب دورہ بلوچستان ہے, اس میں اب کیا دیکھ رہے ہیں, کون کون سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ نون لیگ کو پیارے ہونے جا رہے ہیں, اور یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو بلاول ہاؤس کی جانب دیکھ رہے تھے اور اب اچانک نون لیگ کی جانب آ رہے ہیں, ان کی واپسی ہو رہی ہے. تو کیا یہ جہاں کی ہوا ہوتی ہے وہیں کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی جماعت جو ہے جس کی چاروں جماعتوں میں اکثریت ہو, وہ تو فی الحال ابھی کوئی نہیں ہے. ایک جماعت کو ملی تھی اور اس کا اس وقت جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ وہ بلوچستان میں, سندھ میں اور کے پی میں جب تک کوئی پولیٹیکل اتحاد نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مرکز میں حکومت سازی نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو خاص کر بلوچستان میں, چونکہ بلوچستان کی سیاست ہے ہی الیکٹیبلز کی سیاست, وہ چاہے ان کے خلاف رہی ہو چاہے ان کے حمایت میں رہی ہو, تو وہ وہاں پر ہمیشہ الیکٹیبلز نے ہی جو ہے کسی کی آشیرواد پر الیکشن جیتتے ہیں, اور وہی مرکز کی سیاست میں اور صوبے کی سیاست میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے پاکستان کی سیاست کا ناسور ہے. جہاں جہاں بھی الیکٹیبلز ہیں, چاہے وہ جنوبی پنجاب آپ دیکھ لیں, اس پورے خطے کی حالت دیکھ لیں, آپ چاہے اندرون سندھ چلے جائے, وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کے علاقوں کی حالت دیکھ لیں, آپ پورے بلوچستان میں دیکھ لیں, جہاں جہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ اسی طرح کے حالات ہیں کہ عوام پس رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ عوام کے الیکٹڈ تو ہوتے نہیں ہیں, ان کو ایک خاص مخصوص قوت جو ہے وہ الیکشن جتواتی ہے, اور وہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان کا سیاسی نظام اسٹیبلشمنٹ کو سے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی انہی کو سوٹ کرتا ہے سیاستدانوں کے رسم. تو نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی صرف پنجاب تک محدود ہو چکی ہے. ان کو اگر مرکز میں حکومت بنانی ہے تو ان کو بلوچستان میں اتحاد کرنا ہے, جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے. اور آج جس طرح کی فوٹیج میں نظر آ رہا تھا کہ باپ پارٹی کے جو الیکٹیبلز تھے وہ شہد کی بکھیوں کی طرح نواز شریف کی طرف جو ہے وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ ان کا اتحاد ہوگا, وہاں پر جو چھوٹی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہوگا. سب سے بڑا اتحاد جو ان کا ہوگا وہ جے یو آئی کے ساتھ ہوگا, جس کا ان کو بلوچستان اور کے پی دونوں جگہ پہ فائدہ ہے. کیونکہ کے پی کے اندر پہلی دفعہ الیکشن میں جو ہے وہ جو فاٹا کا ایریا تھا وہاں پہ الیکشن ہوگا باضابطہ طور پر, تو اب وہاں پہ مذہبی بہت بڑا رول پلے کرے گا. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو جو ہے جے یو آئی سے اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے, تو وہ بلوچستان اور کے پی دونوں جگہ فائدہ دے گا. تو باقی الیکٹیبلز کے بغیر تو مرکز میں حکومت سازی پہلے بھی ناممکن تھی, اب بھی ناممکن ہے, تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو باقی اب دیکھتے ہیں, یہ تو پاور گیم ہے, اور پاور گیم میں اس وقت ایک ہی جو ہے وہ لاڈلا ہے, آپ اس کو کہہ لیں. وہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے, چوتھی دفعہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر دفعہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے. محمد عادل صاحب, اس ساری صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ نواب ثناء اللہ ظاہری اور قادر بلوچ جو ہیں وہ بھی واپس نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں ان کے معاملات ہو رہے ہیں, انہوں نے جس سٹیج تک وہ جا چکے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آصف زرداری نے ثناء اللہ ظاہری کی حکومت ختم کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا, اور آج ثناء اللہ ظاہری جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ زرداری صاحب کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ بلیدی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے, جو سلیم کھوسا ہیں اور وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے, وہ اب پیپلز پارٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے, وہ بھی یقینی طور پہ اب مسلم لیگ نون میں.
شامل ہو جائیں گے. تو اب امپورٹنس چیز یہ ہے کہ باپ اپنا الگ رول وہاں پہ برقرار رکھے گی یا مسلم لیگ نون کا حصہ بن کے جو ہے وہ سیاست میں آئے گی, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی اس وقت بلوچستان. ٹھیک ہے, بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب قدرت کے ایسے ہی کرشمے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ عام انتخابات کا جیسے ہی موسم قریب آتا ہے تو اچانک سے وقتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے قول و قرار کی چاشنی سے لبریز جو ہے نا ایسے سیاسی اتحاد ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. نواز شریف کا لاڈلا پن جو ہے پیپلز پارٹی کو کھٹکنے لگا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس وقت نورا کشتی عروج پر, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کا لاڈلا پن پیپلز پارٹی کو اب کھٹکنے لگا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو نورا کشتی ہے اس وقت عروج پر ہے. نون لیگ کے لیے لاہور میں بہت مشکلات ہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے یہ طنز بھی کیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ نواز شریف صاحب پنجاب پر ہی فوکس کریں. امیر عباس صاحب, نون لیگ کی سیاسی روش سے آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب آج سے 3-3.5 مہینے پہلے تک یہاں اسلام آباد میں جہاں سے اقتدار تیار کیا جاتا ہے, مینوفیکچر کیا جاتا ہے, یہاں پہ آج سے 3-3.5 مہینے پہلے تک اقتدار کا ہما پیپلز پارٹی کے سر بٹھایا جا رہا تھا. یہاں یہ چہمگوئیاں ہوتی تھی کہ بلاول وزیر اعظم ہو گئے یا زرداری وزیر اعظم ہو گئے. صحیح بات ہے. تو جب تک وہ امیدوار تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا, تب بالکل سب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا تھا. لیکن اب جس طرح میاں صاحب کے لیے, اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب کے لیے ماشاءاللہ تمام پردے چاک کر دیے گئے ہیں, بھرم بھی ختم کر دیا گیا ہے. پہلے چلیں یہ کام ہر دور میں ہوتا تھا, ہر الیکشن میں ہوتا تھا, 18 میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا, لیکن طریقہ بھرم کے ساتھ ہوتا تھا. کم از کم لحاظ ہوتا تھا کہ چلیں اس حد تک کریں کہ کچھ بھرم کام باقی رہ جائے. اس دفعہ تو بھرم بھی باقی نہیں چھوڑ رہے نا. میاں صاحب کو اس طرح میاں صاحب کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ بجا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو اگر خود ریلیف مل رہا ہو تو وہ سب ٹھیک ہے. جو 16 مہینے اقتدار میں رہی پیپلز پارٹی, وہ کس اصول کی بنیاد پر اقتدار میں رہی تھی؟ سب سے پہلے تو وہاں پہ سوال اٹھنا چاہیے تھا نا. وہ کس اصول کی بنیاد پر انہوں نے غیر فطری اتحاد کیا تھا؟ کہاں دائیں بازو کی جے یو آئی, کہاں بائیں بازو کی پیپلز پارٹی, کہاں نواز شریف کی پارٹی, کہاں پیپلز پارٹی, کہاں شہباز شریف جنہوں نے کہا بلاول صاحب کو کہ بیٹا جس دن میں نے تمہارے باپ کے کیسز کھول دیے نا اس دن تمہیں منہ دکھانے کے قابل تم نہیں رہو گے. وہی بیٹا پھر ان کا شہباز شریف کا وزیر خارجہ بن گیا. تو وہ کون سا کوئی اصولی اتحاد تھا؟ صرف یہ تھا کہ عمران خان کو اس وقت نکالنا تھا, جس بھی کانٹیسٹ میں نکالنا تھا, تو کوئی تو چاہیے تھا نا نکالنے کے لیے. تو یہ سب مل گئے, انہوں نے کہا جی ہماری خدمات حاضر ہیں, یہ انہوں نے کہا ہم مل کے نکالتے ہیں, ان کا بھی کام بن گیا, ان کا بھی کام بن گیا. تو یہ کہاں پہ کون سے اصول پسندی آپ نے دکھائی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا بلاول صاحب کو کہ وہ ایک ینگ پولیٹیشین تھے, کلین سلیٹ کی طرح تھے جب وہ سیاست میں آئے, بہت بڑی والدہ کے بیٹے تھے, بہت بڑے نانا کے نواسے تھے, ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل سٹگما نہیں تھا پاکستان کی روایتی سیاست کا. ان کو چاہیے تھا کہ جب وہ 2012-11 میں پاکستانی سیاست میں ایکٹیو ہونا شروع ہوئے تو وہ اپنے والد صاحب سے کہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ یا تو پارٹی کا ایک نیا دھڑا بنا لیں, یہ آپ میرے پر احسان نہیں کر رہے جس قسم کا طرز سیاست آپ اختیار کر رہے ہیں یا جس پر آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو پچھلے 10-12 سالوں میں انفارچونیٹلی یہ نقصان ہے پاکستانی سیاست کا کہ ایک ہونہار نوجوان, ایک پڑھا لکھا نوجوان, ایک اچھی لیگیسی لے کر چلنے والا نوجوان, وہ مکمل طور پہ روایتی سیاست میں ڈھل چکا ہو. جو دنیا کی تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہوتی ہے جیسے پاکستان کی پالیٹکس ہے, اور جو تھرڈ ورلڈ پالیٹیشینز کا وے آف پالیٹکس ہوتا ہے, بلاول صاحب نے انفارچونیٹلی وہ وے آف پالیٹکس اڈاپٹ کر لیا. اب وہ بھی اسی طرح کی سیاسی شطرنج کھیلنا چاہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی سیاسی شطرنج بساط بچھانا چاہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی چالیں چلنا چاہتے ہیں, وہ بھی اقتدار کے لیے اسی طرح کے شارٹ. ہاں, لیکن ان کے نیریٹو میں آپ کو ملے گا لبرلزم بھی اور ڈیموکریسی بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی اور ہیومن رائٹس بھی اور فلانا ڈمکانا, یہ سب ملے گا. وہ ونڈرو ولسن کی لبرل ڈیموکریسی ملے گی, لیکن پریکٹیکلی طرز سیاست جو ہے انفارچونیٹلی بلاول صاحب کا پیپلز پارٹی کا وہ اسی قسم کا طرز سیاست ہے جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا. جو چیئرمین سینٹ کی قرار کو بچایا طریقہ دو اعتماد سے, وہ کس نے بچایا؟ اسی پیپلز پارٹی نے, انہی بلاول صاحب. انہوں نے کہا 20 لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. کون سا ایکشن لیا؟ تو یہ سب انفارچونیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں وداؤٹ اینی ایکسیپشن کوئی بھی ان میں سے اقتدار کے لیے اصولوں پر کھڑا ہونے والا نہیں ہے. جس کو اقتدار ملے, جس طرح سے بھی ملے, چوری چکاری سے ملے, لچر پن سے ملے, لچے لفنگوں سے ملے, جس طرح سے بھی ملے گا اقتدار, ہماری سیاسی
اس کی وجہ یہ ہے نا ایک بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں پالیٹکس از اے سروس، اٹس ناٹ اے کمپلشن، اٹس ناٹ این آبلیگیشن، اٹس ناٹ اے پروفیشن کہ میں نے تو سارا کچھ چھوڑ کے اب میں نے یہی کرنا ہے تو اسی سے کماؤں گا، اسی میں لگاؤں گا، اسی سے کماؤں گا، اسی پہ لگاؤں گا، یہ سٹیٹس کو ہے، یہ میرا چودراہٹ ہے، اسی سے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی خاندان کو سب کو مسلط کرنا ہے۔ دنیا میں سروس ہے، آپ آتے ہیں کام کرتے ہیں، اصولوں پر کام کرتے ہیں، 4 سال کریں 10 سال کریں، کئی دنیا کے سیاستدان ہیں جن کا ٹوٹل کریئر ہی 8-10 سالوں کے اوپر محیط ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کے راہوں میں مارے جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں کرتی قومیں دوبارہ کہ وہ کون لوگ تھے۔ یہاں اقتدار ہی چاہیے، اس کے بغیر جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی سے باہر، یہ تڑپتے ہیں اقتدار سے باہر۔ صحیح۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، ملک بھر میں جو سیاسی ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں، کرنٹ جو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس سیاسی جماعت کا پلڑا آپ کو بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ اور جو فی الحال جو نورا کشتی چل رہی ہے 2 جماعتوں کی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور جس طرح سے فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نورا کشتی بہت اچھا جملہ مجھے آپ نے دے دیا آگے سوچنے کے لیے۔ میں تو یہ بتا دوں کہ انتخابات کے بعد الٹیمیٹلی یہ نورا کشتی بن جائے گی یہ حقیقت۔ یہ پھر اتحادی ہوں گے، یہ پھر حکومت بنا رہے ہوں گے بیٹھ کر آپس میں، اور کہہ رہے ہوں گے اختلافات ہیں، ہم 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، ایک دوسرے کی مخالفت کی، اب پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست، اخلاقیات اور سماج، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم متحد ہو رہے ہیں اور ایک قومی حکومت بنا رہے ہیں، اتحاد کی حکومت بنا رہے ہیں۔ کیونکہ جو ریسیپی ہے، ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ صوبوں کی بن گئی ہے کہ یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، پنجاب نواز شریف صاحب کا، سندھ پیپلز پارٹی صاحب کا، باپ والے وہاں اسٹرانگ ہیں، باقی کے پی میں مولانا فضل الرحمان کی خاصی بڑی فالوئنگ ہے، لوکل باڈیز پول نے بتا دیا تھا، تو اب ان سے بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لیکن ریسیپی وہی ہے جو 2018 بلکہ اس سے پہلے بھی آئی تھی، ایم کیو ایم اور باپ والے اور مسلم لیگ کاف والے، یہ 3 تو آ چکے نا نواز شریف کے پاس، یہ 3 آ چکے، تینوں ایک اختلاف تھا کہ ہم آپ ضم ہو جائیں مسلم لیگ میں، وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، تیار ہو گئے کہ جی اپنے اپنے نام پر حصہ لیں گے، شیر کے انتخاب پہ نہیں جائیں گے، کسی کی پتنگ چلے گی، کسی کا ہتھوڑا چلے گا، کسی کا شیر چلے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمپرومائزز ہوئے ہیں اصولوں کی بنیاد پر، اصولوں پر کمپرومائز ہوئے ہیں۔ سیاست میں اس وقت مجھے کوئی اصول نظر نہیں آ رہا۔ بلاول کے بارے میں امیر نے جو کچھ کہا میں بالکل ایگری کروں گا اور اس کو آپٹ کروں گا ان آرگومنٹس کو، کہ ایک بڑی امید تھی لوگوں کو، لوگوں میں جوش تھا کہ یار یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، بڑی لیگیسی لایا ہے، اور کل بھی انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے مٹھی میں، ہندوؤں کے بہت بڑے اجتماع میں جو وہاں دیوالی ہوئی ہے، وہ بھی اچھا لگا سب کچھ، لیکن عملاً کیا صورتحال ہے؟ تانے دینا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، اپنے مطلب جو 16 مہینے گزرے اس پر ایک سے سوال کرنا اور خود جواب نہ دینا، یہ جو ایک ڈھیٹ پر بنا ہے، ایک ضد ہے، یہ انتہائی مطلب ٹھیک کے اس برے ماحول میں بھی خراب ہے۔ ماحول تو بہت ہی برا ہے، ماحول بے اصولی ہے، لیکن اس میں بھی اور بری بات یہ ہے، اچھا سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ تو سب کو پتا تھا نا کیا ہوا ہے سینٹ کے اندر، آپ نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا تھا لانے کے لیے چیئرمین کو جو آج ہیں، اور وہ چیئرمین اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج نون کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ مل رہے ہیں، تو یہ آپس میں ملنے کا سلسلہ ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پنجاب میں انہوں نے کچھ ہدایت دی ہیں، رضوان صاحب کو پتا ہوگا زیادہ بہتر، یہ وہاں ہے، میں تو سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ کتنی سیٹیں چاہیے، کتنی اتحادیوں سے مل جائیں گی، کس طرح، لیکن 2/3 کا جو ایک خواب ہے، خواب تھا، وہ پورا نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے قطعی اکثریت کا بھی خواب پورا نہیں ہوگا، پھر ہم وہیں واپس جائیں گے کہ تو وزیر بن جا، تو وائس پریزیڈنٹ بن جا۔ مجھے تو لگتا ہے پریزیڈنٹ نمبر 2 والا پارٹی کا ہوگا اور پرائم منسٹر نمبر 1 پارٹی کا ہوگا، یہ شاید فارمولا بنا ہوا ہے
बन चुका है, और कौन आता है, किस तरह आता है, बलूचिस्तान को क्या मिलता है, सिंध को क्या मिलता है, बहुत से दावे भी आने वाले हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो मुझे लगता है यूं है कि हम एक पुराने ढचर पे चल रहे हैं, हम कोई नयापन नहीं ला रहे। ये इंतखाबात भी मायूस कुन होंगे, और मेरे ख्याल इनमें जो पोलिंग की शरह है वो और कम हो जाएगी। सही। रज़ी साहब, जिस तरह से अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने भी बात की है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से ताने कस रहे हैं या कह रहे हैं कि इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो वो उनकी जानिब से इस तरह का जो है बयान दिया जाना, जबकि वो खुद भी तो मिल रहे हैं बलूचिस्तान के रहनुमाओं से, खुद भी मुलाकातें कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का क्या दौरा में आ रहा है, एक जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब हर पिच पर खेलने के तैयार भी हैं। हाँ, मैं जो है बेग साहब की आखिरी बात से कि पोलिंग की शरह कम होने का होगी, तो वो आपको तो बहुत तजर्बा है। कराची में तो गुज़िश्ता 3-4 इलेक्शन से पोलिंग की जो शरह होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तो हमसे ज्यादा तो तजर्बा इस हवाले से। कितने वोट पड़ते हैं। हाँ, और मेरा ख्याल है कि बड़ी खींच तान के भी 15-20% से काम ऊपर नहीं जा पाता। देखिए, बात यह है कि बिलावल साहब के साथ पिछले दिनों कराची से खबर आई कि एक मछेरा जो था वो रातों रात करोड़पति हो गया। उसने गहरे समंदर में जाके जाल डाला, तो एक ऐसी मछलियों का गौल उसके जाल में फंसा जो कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए किलो बिकती हैं। तो वो एक ही गो में वो जो था वो 70 करोड़ की वो एक ही जाल बिक गया जी उसका। अब अगर वो कराची के साहिल के पास कहीं डालता, तो जिस तरह कराची में हम DHA का अनप्रोसेस्ड सीवरेज जो है वो समंदर में फेंकते हैं, मुमकिन नहीं था ये कीमती मछली वहां से मिल पाती। मछली जो है वो पानी के हवाले से परवरिश पाती है। बिलावल साहब या उनकी वालदा अगर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट की हैं और वो जो हैं वो आलमी सियासत के बयानिए को दोहराते हुए पाए जाते हैं, तो बिलावल साहब ने सियासत कहाँ करनी है भाई। यहाँ पे तो एक सादक और अमीन आया था जिसने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर और गवाह बना के कहता हूं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। याद है बेग साहब? और वो साहब जो थे वो फरागोगी का बैठ के मीडिया के ऊपर दिफा करते हुए पाए गए। तो मेरा मतलब है कि हालांकि लोगों को उनसे भी बड़ी तवक्कुआत थी और वो बहुत अजीम लीडर थे। अदालत ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भाई सादक और अमीन नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का खिताब दिया था, और अब उसके लिए उस खिताब देने वाले और खिताब लेने वाले दोनों शर्मिंदा फिर रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस हाई कैलिबर से, और फिर ऊपर से ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, 92 का वर्ल्ड कप, ये सारा कुछ करने के बाद जब वो इस सियासत में आए और ये तमाम लोटे समेट के जहाज चला के गाड़ियां चला के उनके हवाले किए गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं क्या करूं, विनेबल मेरी मजबूरी है, इलेक्टेबल मेरी मजबूरी है। तो वो पानी में जब आती है ना मछली, तो उसका जो ग्रोथ होती है या उसका जो वर्किंग होता है वो फैसला करती है। जैसे मेरे भाई सलमान आबद ने फरमाया पिछले सेगमेंट के अंदर कि जब पूरी सियासत पोल्यूट हो चुकी है, जब पूरा निजाम पोल्यूट हो चुका है, तो वहां पे कोई सादक और अमीन आ जाए भाई, या कोई ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट आ जाए, 2 नस्लों से उनकी नस्ल ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई है, मैं बिलावल की बात कर रहा हूं, वो बातें तो बहुत अच्छी करेंगे, भाषण भी बहुत अच्छे देंगे, जब वो अमली मैदान में उतरेंगे तो सामने वही पोल्यूटेड वाटर होगा जिसके अंदर उन्हें स्विम करना है। दुरुस्त। मोहम्मद आदिल साहब, क्या लगता है आपको, नून लीग की सियासी रविश से क्यों परेशान है पीपल्स पार्टी? देखिए, बिलावल साहब जो है या पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो हमेशा कौमी सियासत से बात करते हैं, और फिर वो जो है वो सौदा जो है वो सिंध पे ख़त्म करके अपने सिंध हुकूमत ले लेते हैं। पिछले 3 इलेक्शन में तो उन्होंने यही किया। बहुत सारे मौक़ों पर इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने कई रोल प्ले किया, कहीं सेनेट के इलेक्शन में, कहीं बलोचिस्तान में, और फिर एंड पे वो वफाक तो उनको नहीं मिला और उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट पर ही इक्तफा किया। तो अभी भी कल जो बिलावल ने एक चीज़ कही कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो 16 माह की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वो आसिफ जरदारी की वजह से जो है शहबाज शरीफ को मिली थी। हाँ, अगर वो उनको इक़्तिदार दिलवा सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी को भी दिलवा सकते हैं। हाँ। तो यानी कि दूसरी तरफ वो ये जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या वो भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं इस पावर पॉलिटिक्स में।
تو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کا سودا بکتا ہے یا نہیں بکتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت آئے کہ وہ وفاق کے کرتے کرتے پھر سندھ پہ آ کے معاملہ جو ہے اپنا معاملہ لے کے ختم کر لیں بات کو، یا صدارت لے لیں یا سندھ حکومت لے لیں. تو یہ تو پاکستان کی سیاست ہی اسی طرح سے ہے، لین اینڈ جو گیو اینڈ ٹیک ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اور جہاں تک لاڈلا پن ہے تو یہ لاڈلا پن تو پھر اس لاڈلے پن کے بغیر تو پاکستان میں پاور پالیٹکس کے بغیر کبھی بھی اقتدار نہیں ملتا. وہ عمران خان مقبولیت کے باوجود ہمیشہ جو ہے وہ پاور پالیٹکس کی طرف ہی دیکھتے رہے، اور باقیوں کا بھی یہی حال ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا. اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہم نے پاکستان کی سیاست میں یہ گن دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ایک لکیر کھینچی جاتی ہے اور اس لکیر کی اس طرف جو چلا جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ عادل بھائی وہ ایک کامنٹ اگر جی میں ایک کامنٹ اگر اور آپ کو فکرہ لے لوں پھر آپ مکمل کر لیجئے گا. یہ لاڈلے پن کا شباب تو ہر کسی پہ آتا ہے. بالکل ہاں جی امیر عباس صاحب سب پر ہے. میں صرف ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا بلاول صاحب کے اوپر. دیکھیں بلاول صاحب ماشاءاللہ ان کی آج 34 سال ایج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ان کے پاس بہت وقت پڑا ہوا تھا ملک کا وزیر اعظم بننے کا، اقتدار میں آنے کا. سارے ان کے جو کنٹمپریری بڑے لوگ ہیں وہ سب 70 کے پیٹے کو پار کر رہے ہیں اس وقت. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز کرنے کی؟ آپ 5 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ آپ ہی نے بننا ہے اس ملک میں، اور تو کوئی آ نہیں سکتا تھا. 70 سال ایج تھی محمد علی جناح کی. 1946 کا الیکشن پاکستان کے قیام کے لیے زندگی اور موت کا الیکشن تھا. جناح نے 1946 کے الیکشن میں کہا میں محمد علی جناح دھاندلی سے جیتنے کے بجائے ایمانداری سے ہارنے کو ترجیح دوں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری تو 70 سال میں بوڑھا ہو گیا، ہو سکتا ہے 4 سال میں ویسی دنیا سے چلا جاؤں تو اقتدار میرے سے چھین نہ جائے، میں اتنے بڑے خطے پاکستان کا بادشاہ بننے جاتا ہوں. لیکن وہ کردار کہاں سے آیا امیر عباس صاحب؟ بات تو یہ ہے. ایسے نہ کریں امیر عباس صاحب، ایسے نہ کریں. یہ میرا یونینسٹ کہاں سے آئے تھے؟ یہ مطلب کہ اب پھر ہم کہیں گے تو تھوڑا سا گستاخی ہو جائے گی، آرٹیکل 121 لگ جائے گا. مطلب یونینسٹ کہاں سے آئے تھے؟ چلیں سلمان عابد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. میں تو دھاندلی کی بات کروں، دھاندلی کی بات کروں، کچھ کمپرومائزز تو کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے 3.5 سال ہم نے بڑی راگ الاپا لاڈلا. اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ بات کرتے وقت نا ذرا تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتے ہیں اور سر نیچے جھکا لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے لاڈلے پن کے بارے میں. اور جس طریقے سے اب وہ لاڈلا پن ہے، اب ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ بات نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے. پرابلم وہی ہے جو ناصر بیگ چغتائی صاحب نے بھی کہا، رضی صاحب نے بھی کہا، اور اپنے باقی دوستوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی سیاست کے لاڈلے ہر دور کے اندر ایک لاڈلا ہوتا ہے اور ایک نالائق ہوتا ہے جس کو دیوار سے لگانا ہوتا ہے. یہ کھیل کا سرکس جو ہے پچھلے 75 برس سے جاری ہے. ہم نے نتیجہ کیا نکالا؟ ابھی ہم نے کہا نا کہ بلاول کی میچورٹی، ہم نے نواز شریف کے بارے میں بھی یہ توقع کی تھی جب وہ جدے میں تھے نا، شاید وہاں سے سیکھ کر آئیں گے اور وہ شاندار سیکھ کر آئے. ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ جو سعودی عرب کا نظام ہے یہ بڑا شاندار ہوتا ہے، اس میں بادشاہت ہوتی ہے، کوئی فوج نہیں ہوتی، کوئی جوڈیشری نہیں ہوتی، بادشاہ کا حکم چلتا ہے. صاحب نواز شریف سے زیادہ کس نے سیکھا ہے 4تھی دفعہ اقتدار کی طرف؟ سر بالکل سیکھا ہے، انہوں نے سیکھ لیا نا. انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ انہوں نے یہ سیکھا کہ ہر دفعہ چوکٹ جو ہے اسی کے اوپر سر جھکانا ہے جہاں سے اقتدار ملتا ہے اور جہاں سے رخصتی ہوتی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ اقتدار کی اور رخصتی کی جو علاقہ ہے وہ ایک ہی ہے. اب وہ اسی علاقے پہ آئے ہیں نا، اب وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں دوبارہ یرغمال ہو رہے ہیں نا. بلوچستان کے لوگ ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، کراچی کی MQM ہو، باپ پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں وہ پہلے کئی دفعہ ڈسے بھی گئے ہیں اور کئی دفعہ یرغمال بھی رہے ہیں. پھر انہی کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں، پھر وہی اسٹیبلشمنٹ ان کو اچھی لگتی ہے. خود وہ جمہوریت کا الاغر رکھتے ہیں، اپنے بھائی چھوٹے کو بھیج دیتے ہیں رات کی تاریخی میں جا کے شہباز شریف کو جا کے تم ملاقات کر کے آؤ، فوجی جرنیل کے ساتھ معاملات طے کر کے آؤ. اب کیا لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے پاکستان واپس آئے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے گئے تھے پاکستان سے باہر؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے آتا ہے. ہمیں سب کو اسی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی طرف اپنی پولیٹکس کو اور اپنی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کی وجہ سے آج پاکستان کی سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں ہم سب جو ہے وہ اپنی اپنی سطح کا ماتم. بالکل ٹھیک. بات تو یہی ہے کہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بریک کا وقت ہے، بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے غزہ پر. اسرائیلی جارحیت کا آج 39واں روز ہے. غزہ میں اسرائیلی حملے اب
छठे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम भी जारी हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या गज़ा से मुताल्लिक़ मुस्लिम ममालिक की जानिब से अब तक किए गए इक़दाम काफ़ी हैं? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा पर इसराइली जारियत का 39वां दिन है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। जबालिया कैंप, खान यूनिस में रहायशी मकानात पर इसराइली अफवाज की बमबारी भी जारी है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच का ये कहना है कि जंगी जराइम की तहकीकात की जाएँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ये कहते हैं कि इसराइल को गज़ा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। नासिर बेग चुगताई साहब, सवाल हमारा ये है कि क्या गज़ा से मुताल्लिक़ मुस्लिम ममालिक की जानिब से किए गए इक़दाम अब तक के काफ़ी हैं? ये सवाल सुनते हुए हंसी आ रही है। दुरुस्त। मुझे हैरत होती है कि हम अपने आप को इस्लामी मुल्क कैसे कह सकते हैं, उसको इस्लामी कॉन्फ्रेंस कैसे कह सकते हैं, जहाँ पर इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने की बात पर मुखालफत हो गई और बाकायदा अख्तलाफात हो गए। उनका नहीं, हम तो नहीं तोड़ रहे ताल्लुकात। जब आप यही नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं भाई? हम मुर्दारान शब हैं, हम रात के तारीकी में मरे हुए मुर्दे हैं, इनकी तदफीन बाकी है। आपने देखा अल-शिफा में आज 200 लाशों को सुपुर्द खाक किया गया है, इज्तिमाई तदफीन हुई है ग्राउंड में, क्योंकि उनको लाशों को ले जाने की इजाज़त नहीं थी घरों पर, ज़बरदस्ती तदफीन कराई गई है उन लाशों से जिनसे बदबू उठने लगी थी। 20-20 दिन पुरानी लाशें हैं वो। उसके बाद बचता क्या है? हमने क्या किया है यार? हमने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उनको मरवा दिया हमने। बड़ी लंबी इस पे बहस हो सकती है कि किसकी गलती थी, क्या थी। 47 से आज तक क्या हुआ और उसमें हमारा किरदार क्या था? मनफी किरदार था, बहुत ही ख़तरनाक किरदार था, मुनाफिकाना किरदार था। सही। अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? देख, नेतन्याहू ने जो इन 56-57 इस्लामी मुल्कों के बारे में कहा, मजा आ गया सुन के। उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा भी और तुम्हारी चीखें भी नहीं निकलवाने दूंगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तुम बड़े तुरम खान बने फिरते हो 56 इस्लामी मुल्क। उसने कहा एक ही रास्ता तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं, ये जो तुम इकट्ठे हुए हो ना सऊदी अरब रियाज में, अरब लीग और OIC और ये सब, कि बैकअप करो यहां से ड्रामा और खत्म करो ये तमाशा यहां से। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास और वो है खामोशी। ज्यादा अगर तुम लोगों ने बक की मुसलमानों ने बैठ के, तो फिर तुम्हारे सबका बंदोबस्त भी हम कर सकते हैं। कौन सी आपकी हमीयत और कौन सी खुददारी और कौन सी ये आपकी एटमी ताकतें और कौन से तेल, वो ये OIC, इससे बेहतर ये बैठते ही ना रियाज में जाके। हाँ। ना बैठते एक रहता, एक वो हौला सा बना रहता कि जो ये 56 कभी अगर इकट्ठे हो गए ना तो ये बहुत कुछ कर देंगे। लोगों ने कहा देख लो ये इकट्ठे हो गए, ये इनकी औकात है 2 टके की, क्या पिद्दी का शोर। भाई इकट्ठे ही ना होते ना भाई, कम से कम हम ये तो कहते ना हाँ एक दिन हम इकट्ठे हो सकते हैं, और जिस दिन हम इकट्ठे हो गए ना उस दिन हमें तुम्हें जवाब देंगे ये मुट्ठी की तरह। इन्होंने इकट्ठे होके क्या हद उड़ाई है इन्होंने पूरी कौम की, क्या हद उड़ाई है इन्होंने। 6-6 मिनट की तकरीरें करके मुआशी मुकातिया नहीं कर सके, समाजी मुकातिया नहीं कर सके, सिफारती मुकातिया। और तुमने जंग क्या खाक मुसल्लत करनी थी, तुमने जंग का क्या खाक दिफा करना था, तुमने जंग क्या खाक लड़नी थी। सही। तुम्हारे जो ये अरब शयूख है वो एक पार्टी के ऊपर टिप की सूरत में करोड़ों डॉलर तुम लुटा देते हो। तुमने तो क़यादत करनी थी उम्मत की, तुम तो थे खादिमुल हरमैन शरीफैन, और कौन पीछे तुम्हारी उम्मत खड़ी होती है और तुम लीड कर रहे होते। तो ये सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है जख्म खोरदा बात है ना 7 अक्टूबर से लेके अब तक, वो उन 11,000 लाशों से भी ज्यादा ये जो 2 अरब लाशें इन सब हुक्मरानों ने जाके वहां रियाज में दफन कर दी है ना मुसलमानों की, ये सबसे ज्यादा जख्म रहेगा इसको। सही। मोहम्मद आदिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, फलस्तीन का नोहा है, वो आप पढ़ लें, हम पढ़ लें। जो लोग कुछ कर सकते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, और जो नहीं कर सकते कुछ, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। 56 में जो है वो जमाल अब्दुल नासर ने नहर स्विस को जो है वो नेशनलाइज करने की बात की थी, तो पूरी दुनिया में भौचाल आ गया था। अगर अरब लीग और OIC चाहती तो इसराइल का जो है वो फ़ज़ाई रास्ता भी बंद कर सकती थी, समुद्री रास्ते में भी कदगन लगा सकती थी, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि वो फ़लस्तीन बात यही है के साथ दें और इसराइल का रास्ता रोक सकें। सही है। रज़ी साहब,
हमने एक बानो कुदसिया का एक नावल है राजा गिद्ध, और वो जो मुर्दार खा के उसके बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन होती है, हम तो मुर्दार खो रहे हैं, गिद्ध हैं हम सारे। यानी इस वक्त अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अमेरिका से चंद मिलियन डॉलर लेके, और ईरान जैसा जो मुल्क है वो मुआशी पाबंदियों के अंदर नरमी करवा के, और दोनों जो हैं जो इस्लाम के बहुत बड़े जनाब अमेरिका से भी नहीं डरते, उन्होंने भी मुंह के अंदर घुघड़ियां डाली हुई। कोई इनका कोई सॉलिड बयान दिखा दे मुझे। मरवा दिया ईरान के अंदर नारे लगा लगा के उनकी पार्लियामेंट में बेचारों को, फलस्तीनियों को, ना वो नारे लगाते ना वो बेचारे आगे बढ़ते। मतलब कि जो ईरान की प्रॉक्सीज है वो भी आगे नहीं आ रही, तो मरवा दिया इन सब ने मिलके उनको बेचारों को। सलमान आबिद साहब, देखिए वो अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि नेतन्याहू ने उनको कहा कि खामोशी इख्तियार करें। अमीर अब्बास साहब वो तो पिछले कई दहाइयों से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए मुस्लिम हुक्मरान, उन्होंने कब आज तक कभी कोई आवाज़ उठाई है जिसके ऊपर हमें, उन्होंने तो पहले बताया हुआ बड़ी ताकतों को कि हम आपकी तो फैली रियासतें हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, थोड़ा बहुत शोर मचाने दिया करें, अरब लीग और ओआईसी के चक्कर में परेशान ना हुआ करें। बिल्कुल ठीक बात तो वही है जो अभी हमने की है कि हम तो वो मुर्दे हैं जिनकी तदफीन अभी बाकी है, और जिनकी इज्तिमाई तदफीन हुई है असल में तो जिंदा वो है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।